अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे हदीस नंबर 20 मलऊन ताजिर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अन वासिला बिन अल-अस्क़ा क़ाला समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु। हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आपने फरमाया, मम बाअ ऐबन, जिसने किसी ऐबदार चीज़ को फ़रोख्त किया, वलम युनब्बिह, और उसने दूसरे को मुतनब्बिह ना किया, लम यज़ल फ़ी मक़तिल्लाहि, वो हमेशा अल्लाह की नाराज़गी में रहता है, औ लम तज़िल मलाइकतु तलअनहु, या हमेशा वो रहता है फ़रिश्तों की लानत में। लम तज़लिल है ये, ठीक है, लम यज़ली है और लम तज़ली हमेशा रहने के मफ़हूम में आता है कि हमेशा वो रहेगा, हमेशा रहता है फ़रिश्तों की लानत के अंदर, फ़रिश्ते उस पर हमेशा लानत करते रहते हैं। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ताजर को वार्निंग की कि जो ऐबदार चीज़ फ़रोख्त करे और इस गाहक को ऐब न बताए, तो अल्लाह ताला हमेशा उस पर नाराज़ रहता है, फ़रिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने हदीस नंबर 19 पढ़ी थी, माल का ऐब छुपाना जायज़ नहीं। ज़ाहिरी बात है कि जो हदीस हमने वहाँ पढ़ी, तफसील हमने पढ़ी, वही तफसील शॉर्ट करके आप इसके अंदर ला सकते हैं। मलऊन ताजर, जिसके ऊपर अल्लाह की लानत, फ़रिश्तों की लानत, अल्लाह की नाराज़गी, इसकी तफसीर इस हदीस को भी उठाकर आप पिछली हदीस की तशरीह के अंदर कोट कर सकते हैं। क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो ताजर ऐबदार चीज़ फ़रोख्त करे, गाहक को ऐब न बताए, अल्लाह हमेशा उस पर नाराज़ होता है और फ़रिश्ते उस पर लानत करते हैं। ताजर के लिए ज़रूरी है कि माल का ऐब और नुक्स गाहक पर वाज़े करे। अगर ख़रीदने वाला जो है मुश्तरी, वो माल ख़रीदना चाहे तो ख़रीद लेगा, नहीं ख़रीदना चाहेगा तो नहीं ख़रीदेगा। हमारा अगर नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, उस नुकसान में ही हमारे लिए फ़ायदा है, उस नुकसान में ही हमारे लिए बरकत है, उस नुकसान में ही हमारे लिए अल्लाह की रहमत है। इस सिलसिले में एक बहुत ज़बरदस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है। आपने एक ताजर के पास ऊँट फ़रोख्त किए। जब वो ताजर चला गया तो आपको याद आया कि उनमें से एक ऊँट लंगड़ा था। आप फ़ौरन भाग के ताजर के पीछे गए, उसे ऊँट का ऐब बताया, उसकी कीमत वापस करना चाहिए, लेकिन ताजर आपकी इस ज़ियानत से इतना मुतासिर हुआ और उन्होंने कीमत वापस नहीं ली। आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, हम कहते हैं कि 10 अच्छी चीज़ों में 2 बुरी चीज़ें में निकल जाएं तो बड़ा ही कमाल हो गया, बड़ा ही ज़बरदस्त हमने मामला कर दिया। हमने दूसरे को ठग लिया, ठगी लगाई, हमने गलत चीज़ हमने उसको दे दी। हमारे पास वो चीज़ 10 सालों से नहीं बिक रही थी, हमने उसको किस तरीके से शीशे में उतारा और हमने उसको फ़रोख्त कर दी। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी ही गलत है। आज आप देखें ना, हमारे यहाँ मीडिया भी यही काम कर रहा है, अक्सर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स को सामने लेकर आ रहा है, फिर उसके इतने ज़बरदस्त किस्म के एड्स बनाए हुए हैं, लोगों को ऐसे पागल बनाया जाता है कि बस सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वो है, सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान वो है जो इस प्रोडक्ट को ख़रीद ले। ये प्रोफेशनलिज़म की एक बहुत बड़ी सख्त किस्म की शक्ल आ गई है सामने। इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे और क्या ना करे। और ये मैं आपको बताऊं, बच्चियां हैं ना आप लोग के, जो वो इस तरह की प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं कि जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड होती हैं, जिसमें कहते हैं स्किन गोरी हो जाएगी जी आपकी, बहुत ज़्यादा पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। याद रखिए, ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं हैं। आप अपनी डाइट अच्छी कीजिए,
آپ اپنا لائف سٹائل اچھا کیجئے، واک کو، واٹر تھیراپی کو اپنی روٹین کے اندر لے کر آئیے، اپنی نیند کو اچھا بنائیے، اپنے فوڈ کو اچھا کیجئے. آپ کے اندر جو ایک خوشی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، آپ کسی کا غلط اور برا نہیں سوچتے، پھر آپ ہیلدی لائف سٹائل اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ 100 کریموں سے بڑھ کر آپ کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نکھار اور خوبصورتی عطا فرمائیں گے. اور خاص طور پر نور، اگر آپ صحیح قرآن سے اور روز نماز سے جڑے ہوئے ہیں، ہلکا پھلکا اگر آپ کچھ اس طرح سے چہرے کے لیے لگاتے بھی ہیں، یوز بھی کرتے ہیں، تو چلیں کوئی قباحت نہیں. لیکن ان پروڈکٹس کے پیچھے پڑھ کر اپنا پیسہ ضائع کرنا اور دن رات اسی فکر میں لگے رہنا، فلاں کریم بازار میں آ گئی، یہ تو بیچتے ہیں، یہ تو پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں، کیا کیا اس کے اندر کیمیکلز ملاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں، ہمیں کیا پتہ. لوگوں کو تو آج خدا بھولا ہوا ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ اپنی نانیوں دادیاں اگر ہیں گھر میں، ان سے پوچھیں کہ اپنے زمانے میں وہ کیا چیزیں یوز کرتی تھی. نارمل سمپل چیزیں یوز کر کے وہ اپنے فیس بیوٹی کا خیال رکھتی تھی کہ بھئی کس طرح سے ہم نے چلیں، دھوپ میں ڈائریکٹ چہرے کو نہ کریں. پھر اس کے علاوہ گھر میں لیمو ہے، ملائی ہے، گلیسرین ہے، گلاب کا عرق ہے، ان چیزوں کو مکس کر کے، ہنی ہے، یعنی بالکل ہربل چیزیں آپ گھر کے اندر کوئی چیز استعمال کریں بجائے کہ اپنی اسکن خراب کریں. بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر بہت فراڈ چل رہے ہیں. خود بھی لوگوں کو فراڈ نہ دیں اور خود فراڈ کا شکار نہ ہوں. وہی ہم نے حدیث پڑھی نا، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. اسلام ہر طرح کے دھوکے اور فریب کی تجارت کے خلاف ہے. لہٰذا جو بھی مال بیچنے والا ہے وہ خریدنے والے کو مال کا عیب اور نقص بتائے. وہی بات کہ تاکہ لڑائی اور تنازع نہ پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو کل میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ جب کسی کے پاس سودا بیچے، اس سودے میں اگر کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر نہ کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تاجر سے ناراض ہوتا ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. پھر ایک صحابی ہیں واصلہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے خریدار کو ایک نقص بتایا اور انہوں نے اس کا مال واپس دیا تو تاجر نے خفگی کا اظہار کیا. تو واصلہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے. یعنی ہوا کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک اونٹ کو فروخت کیا جس کے پاؤں میں نقص تھا، لیکن اس نے خریدار کو نہیں بتایا. تو یہ جو صحابی تھے نا، یہ گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ تم نے مجھے غلط مال کیوں فروخت کیا. تو آگے سے تاجر ناراض ہونا شروع ہو گیا. تو واصلہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اس سے اس کا بھائی عیب دار چیز کا سودا کرے وہ اسے اس کے نقص سے آگاہ نہ کرے. اسی میں ایک تابعی ہیں حضرت یونس بن عبید، بڑا پیارا قصہ آیا ہے. بزرگ تابعی ہیں، وہ چادریں اوڑھنیاں وغیرہ فروخت کرتے تھے. جس دن بادل چھا جاتے، اس دن ان زمانے میں لائٹیں وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ اپنا کام بند کر دیتے، فروخت نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ لوگوں نے پوچھی تو کہا کہ بادل ہوتا ہے تو خریدار کو اندھیرے کی وجہ سے مال کا عیب نظر نہیں آتا. دیکھیں کس قدر کانشیس تھے وہ لوگ. انہیں پتہ تھا کہ ایک لقمہ حرام میرے رزق میں آ گیا تو میری عبادات، میری دعاؤں کا ستیہ ناس ہو جانا ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہونا. اور پھر مجھ سے میری جو اولادیں ہیں ان کو غلط کھانے کھلانے کے حوالے سے، ان کی پرورش کے حوالے سے وہ بھی پھر مجھ سے پوچھ ہوگی. تو بات پھر وہی ہے کہ ایک جو مسلمان تاجر ہوتا ہے وہ مال کا عیب لازماً اپنے گاہک کو بتاتا ہے. ظاہری بات ہے جو نہیں بتاتا وہ بے ایمان ہے اور ظالم بھی ہے. اللہ کا غضب، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. تو پھر ہم یہاں پہ رک کر تھوڑا سا یہ جو آپ کی پیچھے سے رہ گیا ہے ہمارا، ہم نے تجارت کے نبوی اصول دیکھ رہے تھے 116 پیج سے، اس کے کچھ پوائنٹس رہتے تھے، اس کو ہم کر لیتے ہیں کلیئر، کیونکہ یہ حدیث اس کی تشریح میں کوئی خاص بات نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی ہے چیزیں، تو اس میں سے دیکھ لیتے ہیں. کیا کہا ہے؟ ملاوٹ سے ممانعت ہے کہ آج کل تجارتی مال میں آپ دیکھ لیں کہ ملاوٹ اور آمیزش عام ہے. کوئی چیز خالص نہیں مل رہی، نہ کھانے کی چیز، نہ پہننے اوڑھنے کی چیز. آپ سے 2,000 کا سوٹ آپ خرید کے لاتے ہیں اور وہ کس قدر کلر فیڈ ہوتے ہیں، کس قدر گھٹیا مال نکلتا ہے. پھر دوائیوں کو آپ دیکھ لیں، کون سی دوائیاں ہیں کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فارمولہ ایگزیکٹلی فالو ہو رہا ہو، کہ جو ایک انٹرنیشنلی اس کا معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے.
تو اس کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے. ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی چیز خالص دستیاب نہیں ہے. اور اب تو خیر سے چائنا نے آ کے اور اس معاملے کو آسان کر دیا ہے کہ وہ خود ہر ملک کے لیے مختلف انداز کی چیزیں بنا رہا ہوتا ہے, کسی ملک کے لیے اچھی اور ہمارے لیے انتہائی تھرڈ کلاس چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ہم بھی آنکھیں بند کر کے لے رہے ہوتے ہیں. تو کوئی چیز خالص نہیں ہے. اسی سے لوگوں کا مالی نقصان ہو رہا ہے, اسی سے لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے, اور آج ہمارے ہاں کھانے کے تیل میں, کھانے پینے کی چیزوں میں, مسالوں میں, ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایون ہماری جو فصلیں ہیں, پھلوں کی ہیں, گندم وغیرہ کی, یعنی کہ جناس وغیرہ کی فصلیں ہیں, ان کے اندر وہ جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں, کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں. پھر وہ جو فروٹ کو پکانے کے لیے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں, کس قدر غلط چیز ہے کہ جو ایک صحت کے اعتبار سے نقصان دہ چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کو سختی سے منع کیا. آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے پاس ملاوٹ کا مال بیچا وہ ہم میں سے نہیں. اسی کے لیے آپ نے خریدار کو اختیار دیا ہے کہ وہ ناقص, عیب دار اور ملاوٹی مال کو 3 دن میں واپس کر سکتا ہے. آج ہمارے یہاں کوئی لیتا ہے ملاوٹی مال؟ آپ جائیں تو صحیح, ذرا کسی دکاندار کو جا کے بتائیں, وہ کہتا ہے میں تو کسی صورت میں مانوں گا ہی نہیں, اس بات کو مانوں گا ہی نہیں, لینے سے انکار کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے. پھر سودے پر سودا کرنے کی ممانعت ہے. اب دیکھیں کہ اکثر اوقات ایک تاجر جو ہے وہ کسی دوسرے کے سودے پر زیادہ قیمت دے کر خود مال خرید لیتا ہے نا, جس سے تجارتی حلقے جو ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, حسد, کینہ آ جاتا ہے. مثلا کسی نے سودا کیا ہے تو آپ نے جا کر اس کا سودا توڑوایا اور اپنے پیسے دے کر خود سودا کر لیا. یہ اگلی حدیثیں جو آ رہی ہیں نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں, ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں بعض دفعہ تو صرف دوسروں کا سودا خراب کرنا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے. اور جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مارکیٹ میں تو پھر قیمتوں میں بھی اضافہ کروا لیتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے سودے پر بولی نہ دے. آپ نے فرمایا کہ لا بیعی بعدکم علی بیع بعد. پھر فرمایا ولا تناجشوا, دوسروں کے سودے کو خراب کرنے کے لیے زیادہ بولی نہ دو. یہ سودے پر سودا نہیں کرنا, اس کو انشاءاللہ میں نیکسٹ حدیثوں میں ایکسپلین کروں گی. پھر درمیانی واسطوں کا انسداد ہے, یعنی کہ درمیانی جو مڈل مین ہے نا, اس کو زیادہ پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا میں جو قیمتوں کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہی ہوتی ہیں اس میں ایک مڈل مین ہوتا ہے, درمیانی ایجنٹ, واسطہ. اسلام نہیں اس کو لائک کرتا. اسلام کہتا ہے واسطوں کو نکالو. آپ نے فرمایا کہ دیہات سے جو لوگ شہر میں مال لاتے ہیں ان کے مال کی دلالی کرنے کے لیے کسی شہری کو اجازت نہیں, یعنی دیہاتیوں کے مال شہری نہ بیچیں. لیکن بہرحال آج کل تو دیہات بھی شہروں کی طرح ہو گیا, لوگ بہت کانشیس ہو گئے ہیں. میڈیا چونکہ ہر جگہ پہنچ گیا ہے, لوگوں کو ہر چیز کی خبر موجود ہے. لیکن بہرحال ابھی بھی کچھ دیہات ایسے ہیں کہ جہاں کا سامان اگر مارکیٹ میں آتا ہے تو شہری ان کو الو اور بیوقوف بنا کر سستے داموں مال خرید کر آگے مہنگے داموں بیچ کر ان چیزوں کو پیسے نہ حاصل کریں. کہا کہ چاہے دلالی کرنے والا, دیکھیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت نام دیا نا, دلال. تو یہ دلال جو ہے یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے, اچھا لقب نہیں ہے. دلالی کرنے والا مال والے کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو. مدینہ کے جو یہودی تھے نا وہ ایسے تجارتی ہتھ کنڈوں سے کام لیتے تھے, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے. پھر اگلی جو بات آئی ہے وہ ہے احتکار کے حوالے سے آئی ہے. اب احتکار کیا ہے اس کو ہم سمپلی لے لیتے ہیں, ڈیٹیل تو پھر وہ حدیث آگے آئے گی تو پھر میں وہاں پہ بتاؤں گی آپ کو کہ اس کو احتکار کو, ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو اپنے آبجیکٹیو کے لیے بھی تیار کرنا ہے کہ احتکار کیا چیز ہے. کہ کوئی تاجر کسی چیز کا اس خیال سے ذخیرہ کرے کہ مہنگائی ہونے پر زیادہ قیمت بیچوں گا, تو اس طرح وہ مصنوعی قلت پیدا کر دیتا ہے. سپوز ٹماٹر ہیں, آپ کہیں کہ جی ٹماٹر جو ہے نا وہ میں ان کو سیو کر لیتا ہوں, پھر جب مارکیٹ میں ٹماٹر ختم ہو جائیں گے, لوگ ٹماٹروں کے لیے سخت پریشان ہوں گے, وہ چاہ رہے ہوں گے لینا, چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے. تو چونکہ ٹماٹر مارکیٹ میں نہیں ہوگا تو میں نے اپنے بڑے بڑے سٹور بنائے ہوئے ہیں, ٹماٹر میں نے سارا سیو کر لیا ہے, تو پھر میں نکالوں گا. آج ٹماٹر میں 20 روپے کلو بیچوں گا تو ان دنوں میں 100 روپے کلو بیچوں گا. تو اشیاء کی قلت اور قیمتوں میں مصنوعی
یعنی مصنوعی قلت پیدا کرنا ہے، پھر قیمت میں مہنگائی پیدا کرنی، اس کو احتکار بولتے ہیں، اور ایسے تاجر کو محتکر کہا جاتا ہے، ذخیرہ اندوز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافی اس کے اندر حدیثیں آ رہی ہیں، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ ابھی چونکہ ہم نے اس حدیث کو خود پڑھنا ہے آگے، تو پھر ہم یہاں پہ پڑھ لیں گے تو پھر وہاں پہ مشکل ہو جائے گی۔ مراد یہی ہے ان ساری باتوں کی، ان سارے کاموں کا لب لباب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنہری ہدایات دی ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جن کو اپنا کر ہم دنیا سے جو بزنس کے حوالے سے ایک غلط چیز دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، مسلمان ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر اس خالی خلا کو پر کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر سے فساد کا کلا کما کر سکتے ہیں، اور مہنگائی جیسے اہم مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اگر ہمارا تاجر جو ہے وہ یہ ٹھان لے کہ میں نے ایک اچھی چیز ریزنیبل ریٹ میں دینی ہے، ٹھیک ہے میں بھی کماؤں، میں لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فائدہ لینے سے، نفع لینے سے ایک تاجر کو منع نہیں کیا، لیکن ایک مناسب اعتدال، مناسب انداز میں۔ ٹھیک ہے اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ اتنا پروفٹ لینا ہے اور اتنا نہیں لینا، یعنی اس کی کوئی حد نہیں رکھی، لیکن آپ مناسب پروفٹ لیں۔ کس کے سامنے چیز بیچ رہے ہیں؟ اگر بالکل غریب غربا کا علاقہ ہے تو وہاں پہ آپ مہنگے داموں چیزیں دیں گے تو بیچارے کیسے خریدیں گے؟ ٹھیک ہے اگر آپ کسی پوش علاقے میں کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنا مناسب جتنا پروفٹ رکھتے ہیں رکھیں، وہ لوگ چاہیں گے آپ سے لیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں لیں گے، لیکن انسان کو دیکھنا ہے نا کہ وہ کس علاقے میں کیا چیز سیل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک اچھا تاجر جو ہے وہ ایک بہت اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے معاشرے کے لیے اگر وہ ایک اچھا تاجر بن جاتا ہے، اور اسی لیے ہم اگلی حدیثوں میں جا کر اچھے تاجر کی کوالٹیز کو بھی دیکھیں گے۔ تو بات وہی ہے کہ اچھا تاجر بننا بہت مشکل ہے، ظاہری بات ہے مارکیٹ میں بیٹھ کر ایک انسان دو نمبریاں کر کے اندھا دھند مال کما سکتا ہے، لیکن وہ صرف اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو کیسے پھیلا کہ مسلمان یہاں پہ تاجر آئے تھے، تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام کی جو شروعات ہوئی ہیں کہ اچھے تاجر آئے تھے، مال کو اس زمانے میں وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بیچتے تھے، لوگ ان کے کردار سے، ان کی شخصیت سے، ان کی ڈیلنگ سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دی۔ بعد میں پھر اور اسباب بھی بنے ہیں اسلام پھیلنے کے، لیکن جو بیسیکلی انیشیلی جو اسلام پھیلا ہے ہندوستان میں اور جو ہم تک پہنچا ہے اسلام، اس کے پیچھے مسلمان تاجروں کا بہترین رول تھا۔ تو ہم اللہ کے نمائندے ہیں جہاں پہ بھی ہیں، دنیا میں مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں یا جنوب میں ہیں، ہر حال میں ہمیں اللہ کی رضا کو فالو کرتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ اور پھر وہی جو شروع سے میں آپ کہیں گے کہ بار بار ایک ہی چیز کو لے کر آتی ہے، ایک چیز کو دہرانا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری عقلیں جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے بڑی اس قسم کی ہیں کہ وہ جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ اللہ کو راضی کرنے والی، وہ نکال دیتی ہے دماغ سے، کم ہی لوگوں کے سامنے رہتی ہے اصل چیز کہ مجھے کیسے اس کو لے کر چلنا ہے، کہ دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا نا، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی، یہاں کے غم بھی عارضی، یہاں کی اگر کوئی تنگی آ گئی ہے، مالی تنگی، تو وہ عارضی ہے، چلیے اللہ دے رہا ہے نا، پرسکون طریقے سے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، ضروریات تھوڑی تھوڑی پوری ہو رہی ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اتنی ہوس، اتنا حافرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ انسان کہے کہ میں دوسروں کا بھی حق مار کر کھا جاؤں، دوسروں کو کچل کر میں وہ مال حاصل کر لوں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کوئی ٹف ٹائم آتا ہے نا قوم کے اوپر، آپ دیکھیں گے چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ بھئی چیزوں کے ریٹ کیوں بڑھا دیا آپ لوگوں نے؟ اللہ کا واسطہ ہے، آگے ہی لوگ اتنے پریشان ہیں، اوپر سے آپ ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ روزے آتے ہیں، عیدیں آتی ہیں، آپ دیکھیں کہ چیزوں کے ریٹ انتہائی ہائی پہ، پیک پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ باہر چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی عیدیں ایسٹر وغیرہ ہوتے ہیں
تو وہ چیزوں کا ریٹ جو ہے، جو پہلے 100 روپے کی چیز تھی، وہ لازماً 50 روپے میں آپ کو ملے گی۔ اتنا کم ریٹ پہ وہ لے آتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ خریدیں، زیادہ سے زیادہ لوگ خریدیں، انجوائے کریں۔ اور دیکھیں اس میں بھی ایک اصول کی بات ہے نا، کہ جب ایک چیز 100 روپے کی ہے عام روٹین میں، اور جب اس کو سیل پہ لایا جاتا ہے اس طرح کے ایونٹس کے اوپر، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی سیل کا ریشو بڑھ جاتا ہے، وہ پروڈکشن زیادہ نکلتی ہے، پھر ان کی زیادہ کماتے ہیں وہ لوگ، بجائے اس کے کہ 100 کی چیز آپ 200 میں لگائیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی تجارت چل رہی ہے، ہم مسلمانوں کے اندر، اور پوری دنیا میں آپ چلے جائیں مسلمان ممالک کے اندر، آپ کو کہیں یہ چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ ویسٹ میں جائیں تو آپ کو اس قدر سیل میں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہر غریب ترین بندہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو یوز کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو 10 سال پرانی چیزیں جو ہیں وہ ایک تاجر نے سنبھال کے رکھی ہوں گی، اور وہاں پہ ان لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جی 1 سال میں، ایک سیزن میں ایک چیز جو آپ نے لگائی ہے، بس اگلے سیزن میں ہم نئی چیزیں لائیں گے، اس کو ہم نے کم کر کے، تھوڑا پرائس کم کر کے ہم نے ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں عطا فرمائیں۔ ہمارے ملک میں ہم دیکھیں کہ مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی باتوں اور دعووں سے نہیں آتی، اس کے لیے ہماری جو خواتین ہیں ان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے، ان کو قربانی دینی ہے، انہیں اپنی آنے والی نسلوں کی اچھی بہترین ٹریننگ کرنی ہے، اس کے بعد پھر کوئی معاشرے کے اندر چینج آئے گا۔ ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی حکمران فرشتوں کی شکل میں ملیں گے آ کر اور پھر وہ معاشرے کے اندر چینج لائیں گے۔ نہیں، چینج نیچے سے اٹھے گا۔ ہم جب تک اپنے افراد کی، اپنے نسلوں کی تربیت نہیں کریں گے، معاشرے میں چینج نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیوں کا معاملہ کریں۔ ہماری بڑی کمی کوتاہیاں ہیں ہمارے تجارتی معاملات میں، ہمارے کاموں کے معاملات میں، ہمارے حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کے معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری ان کمیوں سے درگزر فرمائیں اور ہمیں اپنے بندے ہونے کے ٹریک پر رکھتے ہوئے، ہماری اصلاح فرماتے ہوئے ہمیں اپنے پیاروں میں مخلص بندوں کے اندر شامل فرمائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔